ओके, तो कोई कंफर्म कर दे, मतलब होस्ट कौन है आज? शुएब भाई। जी अभी हैं भाई। ओके, तो शुएब भाई, should we start or should we wait for some more people to join us? जी इंशाल्लाह शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। ओके, तो रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है? जी जी जी। ओके, तो शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन या मुस्लिमीन इलल फ़स्ली फ़िल शहर रमज़ान। Welcome everybody to the class in this blessed month of Ramadan. अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर जो है हम एक बहुत ही मुबारक महीने में अपना वक्त निकाल कर इल्म सीखने के लिए आए हैं। तो टू मेंशन, जो लोग नहीं जानते कि इल्म हासिल करना भी जो है वो एक इबादत है, तो उन सब के लिए मैं बता दूं कि अगर से आप किसी भी महीने में हैं, चाहे रमज़ान हो या फिर बाकी महीने में हैं आप, और फिर आप इल्म हासिल करने के लिए अपना वक्त निकालते हो, और वो इल्म जो है नाफिया वाला होता है, फ़ायदामंद, फ़ायदा बख्शने वाला। फ़ायदा मतलब आखिरत के दिन जो आपको फ़ायदा पहुँचाने वाला है, उस तरीके की इल्म हासिल करने के लिए भी जो है आपको सवाब मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज़ एन इबादा। ये जो है इबादत है इल्म हासिल करना, क्योंकि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान का या फिर मुसलमान का जो है ईमान बढ़ने के लिए जो है रिसर्च करने से, तहकीक करने से और ज़्यादा मालूमात हासिल करने से जो है एक मुसलमान का ईमान जो है और पुख्ता होता है, और ईमान के नेक्स्ट लेवल के ऊपर जो है बढ़ते रहता है, अपने रैंक्स को वो हाई करते रहता है। तो तहकीक और रिसर्च जो है ये हर हमेशा मुसलमानों को करनी चाहिए, अक्ल लगाना चाहिए उसको। जब वो लगाएगा और रीजंस को जानेगा तो उसका ईमान है और मजबूत और मुस्तहकम होगा, जो हेल्प करेगा उसको अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट विद, मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने मेंशन कर दूं जो कि मैं जब बैटल शुरू हो जाएंगे हमारे, और फिर कुछ डिसिसिव बैटल्स जो बहुत ही शदीद किस्म के जंगें होती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, उस दौरान जो है हमारे पास कंटेंट सारा होता है कवर करने के लिए। तो मैं आप सबको प्रेसिडेंट सेट कर सकता था वहाँ पर, या कुछ लेंस की तरह जो है प्रीफिक्सिंग लेसन जो है नहीं दे सकता मैं आपको। तो इस वजह से जो है मैं इससे जो पहले जो मॉड्यूल होते हैं वहीं पर जो है आप सबको इत्माम तक जो है बता देना चाहता हूँ, ताकि जो है आप कभी भी इसको एज अ हिस्ट्री ना देखें, बल्कि जो है इसको कुछ अलग एक आला लेवल तरीन की एक चीज़ समझकर इसको देखें। मतलब एक लेंस है जो आपको कुरान पाक समझने के लिए जो है हेल्प करता है, और फिर जो हमने सीरा की इम्पोर्टेंस जो है बार-बार हाईलाइट की है। तो इट्स नॉट जस्ट mere हिस्ट्री, बट इट्स एवरीथिंग। यही लफ्ज़ जो है मतलब सब कुछ कवर कर सकता है, वरना तो फिर हमारे पास अल्फाज की कमी है कि क्या चीज़ें और हम इसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो तमाम तर अभी हमने जंगों का मुताला किया है, जंग बदर, उससे पहले वाले ग़ज़वात, सरिया, और फिर जो हमने 2 ग़ज़वात भी देखे हैं, बनुका का, बनु सुलैम का, और फिर इसी तरीके से कुछ सरिये भी हमने जो है देखे थे, और कुछ और वाक़यात भी हमने जो है पढ़े सल्लल्लाहु की लाइफ़ में। तो उन सब में जो है ना हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, चाहे वो सरिया हो या फिर ग़ज़वा हो।
تو اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کی تعداد جو ہے بہت ہی کم ہوتی ہے، مطلب ہر ہمیشہ جو ہے مسلمان کسی بھی جنگ میں چلے جائیں ان کی جو تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے۔
یہ دو چیزیں جو ہے پروفیٹ اسلام ایک طریقہ گریٹنس کو ایڈمائر کرو اور پھر جو ہے کائنڈنس کو اپنائز کرو. اب پروفیٹ اسلام نے بس جو ہے راستہ دکھانا تھا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے, جس کی گریٹنس سب سے بڑی ہے, اور پھر یہ بتانا تھا کہ رحم کائنڈنس کہاں سے آنے آ رہی ہے, وہ سوچ کیا ہے, بس یہ بتانا تھا پروفیٹ اسلام نے. تو بہت ہی خوبصورتی سے جو پروفیٹ اسلام نے یہ کام جو ہے انجام دیا تھا. صحابہ کرام کے پروفیٹ اسلام نے اس چیز کا بیج بویا اور پھر ان کو بتایا کہ گریٹنس کو ایڈمائر کرنا ہے, اور پھر مبارک بھائی آواز نہیں کلیئر ہے. بات کی جو اینٹی سب سازگار ہے اس چیز کی. آواز برابر نہیں آ رہی ہے. جی اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں بھائی اسکرین بھی نہیں نظر آ رہی. اسکرین شیئر بند ہو گیا بھائی. اوکے تو ابھی نظر آ رہی ہے؟ جی جی الحمد للہ آ رہی ہے. جی آواز بھی آ رہی ہے. آ رہی ہے بھائی. اوکے تو کہاں پر میں نے اسٹاپ کیا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے. وہاں پر اتنی دور؟ جی اتنی دور وہاں جی سے نہیں سنا. اوکے چلے خیر, تو پھر ایک اور بار ریپیٹ کرتا ہوں. ابھی صحیح سے آ رہی ہے آواز؟ جی الحمدللہ اب ٹھیک. اوکے تو لیٹس کنٹینیو. تو میں یہ بتا رہا تھا آپ سب کو کہ جب بھی مارکا ہوتا تھا مسلمانوں کا اور پھر کافرین کے ساتھ, تو مسلمانوں کی جو ہے تعداد ہر ہمیشہ کم ہوا کرتی تھی, اور مشرکین کی, مخالفین کی تعداد جو ہے وہ بہت ہی برتر ہوتی تھی مسلمانوں سے. یہی معاملہ تھا تمام جنگوں میں جو پروفیٹ علیہ السلام نے لڑی تھی ان کی لائف ٹائم کے اندر. تو وہ کیا چیز تھی جس وجہ سے صحابہ ہر ہمیشہ فتح مل رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ جب حق اور باطل کی جنگیں ہوا کرتی ہیں تو بس ہر ہمیشہ حق جو ہے غالب آتا ہے. یہ کوڈ ہے جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کرتے ہوئے بتایا, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب حق جو ہے وہ آ جاتا ہے تو باطل کو مٹا دیتا ہے, مٹا کر رکھ دیتا ہے, اس کو روٹ آؤٹ کر دیتا ہے, کیونکہ باطل جو ہے وہ بنا ہی تھا مٹنے کے لیے, تباہ ہونے کے لیے. یہ کوڈ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں بتایا قرآن پاک میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ الفاظ ہیں یہ. تو اس کوڈ کے تھرو جو ہے صحابہ اکرام جو ہے وہ حق کی طرف سے ہر ہمیشہ لڑا کرتے تھے اور باطل کے خلاف لڑا. اس وجہ وہ ہر ہمیشہ غالب آ جاتے تھے باطل کے اوپر, کیونکہ حق کو جو ہے باطل کے اوپر غالب آنا تھا. اور کیا چیز تھی صحابہ اکرام کو یہ فتح جو ہے ان کو ہر ہمیشہ مل رہی تھی؟ تو ان میں سے کچھ چیزیں ہیں. پہلا تو توحید تھی جس کو صحابہ اکرام نے پوری طریقے سے پکڑا ہوا تھا. توحید کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تھا صحابہ اکرام نے, اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہمیشہ کام کیا کرتے تھے. اخلاص کی وجہ سے کہ جو بھی ان کا کام ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے. اس وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے ہر ہمیشہ وہ کام کیا کرتے تھے جو بھی وہ کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمانیات, صحابہ اکرام کا جو ایمان تھا وہ ہر ہمیشہ جو ہے بڑھتے رہتا تھا, کیوں اخرا کی آیتوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کر لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو ایک آزمائش میں ڈالتے تو وہ پریشان ہوتے کہ یہ کچھ آزمائش ہے, لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ آزمائش کے ساتھ جو ہے آسانی بھی آنی ہے. تو جب وہ ایکسپیرینس کر پرابلم کے ساتھ جو ہے اس کا سلوشن بھی آ رہا ہے تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا کہ کس طریقے سے وہ بڑی بڑی مشکلوں سے, پرابلم سے جو ہے اوور کم کر رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی مدد کر رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ان کا ایمان جو ہے بڑھ سے اعلیٰ سے اعلیٰ لیول کے اوپر جاتے رہتا ہے. یہ ایک بیسک ریزنس ہے جس وجہ سے صحابہ اکرام کو یہ فتح جو ہے حاصل ہو رہی تھی. یعنی اٹ اپلائز ٹو آل دا مسلمس
کہ جب مسلمان بھی جو ہے اس توحید کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے اور پھر ایمان جو ہے اپنے اندر انسٹال کرے اور اس کو اپنے نیکسٹ ٹو نیکسٹ لیول جو ہے اس کو لے کر جائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی جو ہے فتح نصیب کرنی ہے، ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح یاب کرنا ہے۔ اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا، جو ان کا مشن تھا، وہ یہ کہ دو فطرہ کی دو چیزیں ہیں بس، اس کو پروفیٹ علیہ السلام نے جو ہے صحیح طریقے سے چینل کرنا تھا، اس کا جو ہے صحیح طریقے سے بولنا تھا پروفیٹ علیہ السلام نے۔ وہ کیا ہے؟ ایڈمائریشن آف گریٹنس اور پھر اکنالجمنٹ آف کائنڈنس، کہ جو گریٹنس دکھے تو اس کو ایڈمائر کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب ہم ہمارے سے جو اوپر والے لیول کا بندہ ہوتا ہے تب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم مطلب اس کی تعریف کرتے ہیں، رائٹ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ ہمارے اوپر احسان کرتا ہے تو اس احسان کو ہم پوری لائف یاد رکھتے ہیں، اس بندے کو ہر ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس کی کائنڈنس کی وجہ سے، اس سے جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس وجہ سے، رائٹ۔ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ یہ جو فطرہ کی جو چیزیں تھیں، تو پروفیٹ علیہ السلام نے جو اس کو چینل کیا اور بتایا کہ یہ دو چیزیں جو ہے سب سے زیادہ جو اینٹیٹی، جو ڈیوائن اینٹیٹی جو ہے ڈیزرو کرتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کیونکہ سب سے بڑا گریٹ، جو سب سے زیادہ گریٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، سب سے زیادہ کائنڈ جو ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اکبر ہے اور پھر رحمان ہے، جس کی مرسی اور پھر جس کی گریٹنس جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے اس چیز کا حقدار کہ ہم ایڈمائر کریں گریٹنس کو اور پھر اکنالج کریں کائنڈنس کو، تو اس چیز کا حقدار جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے صحیح طریقے سے پروفیٹ علیہ السلام نے انسٹال کیا اور صحابہ اکرام کی ورشپ کو جو ہے صحیح طریقے سے چینل کیا کہ ورشپ جو ہے فورس اور پھر آپ کے اوپر کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ ورشپ جو ہے لو سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے۔ اوکے، جب آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو آپ جو ہے اس کے لیے سیکریفائس کرتے ہو، تو اب جب عبادت کرتے ہو محبت کے ساتھ، وہ جو ہے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن اور مضبوط بناتا ہے، آپ کی ایمان کو نیکسٹ لیول کے اوپر لے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو صحابہ کرام کو ہر ہمیشہ فتح یاب کر دی تھی۔ ایک اسپرچولی میں نے ایک حصہ یہاں پر ڈسکس کیا ہے، کیونکہ آگے ہم ڈسکس نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ نہیں چھوڑنا، کیونکہ اگر ہم نے اسپرچوئل لینس چھوڑ دیا یہاں پر تو ہم جو ہے بس ایک ہسٹری پڑھ رہے ہیں اور پھر اسٹریٹجیز دیکھ رہے ہیں، انٹلیکٹ کے اوپر جو ہم زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں، ہمارا توکل کا کانسیپٹ نکل جائے گا اور لو کا کانسیپٹ نکل جائے گا سیرہ کے اندر سے۔ تو اس چیز کو جو ہے ہم نے مس نہیں کرنا، اس وجہ سے جو ہم یہاں پر اسپرچوئل پارٹ کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس ماڈیول کو ختم کر لیں، اور ریئلی ایک امپورٹنٹ چیز بتا دوں میں آپ کو، اس ماڈیول کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کی سیرہ کی ٹیکسٹ بک کا والیوم 1 بھی جو ہے ختم کر رہے ہیں۔ مطلب والیوم 1 جو ہے ہم نے پوری کمپلیٹلی جو ہے اسٹڈی کی ہے، جس کے اندر تمام تر ہم نے واقعات کو ہائی لائٹ کیا ہے، جو بھی وہ واقعات جو ہے بیان کرنے کی متعمل تھے۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم ڈسکس کر رہے تھے بنو قینقاع کا واقعہ اور پھر بنو سلیم کا واقعہ۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد پروفیٹ علیہ السلام نے آرام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے ایڈوانسمنٹ کی اور اس اپنی وکٹری کو جو ہے انہوں نے یقینی بنایا تھا۔ دیکھیے یہ ہوتی ہے فتح۔ فتح کو اگر شکست میں آپ اس کو تبدیل نہیں ہونا دینا چاہتے تو آپ نے جو ہے آپ کی فتح کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ آپ کی فتح کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اور مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ دشمن ظاہر ہے وہ بدلہ لینے کے لیے واپس میدان میں آئے گا، تو بدلہ آنے سے پہلے جو ہے اس کے پاس جو اسٹریٹجیز ہیں اس سے بڑھ کر اس سے اعلیٰ ترین اسٹریٹجیز جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ایکوپ کرنا چاہیے، تیار کرنا چاہیے۔ یہ جو ہے صحابہ اکرام اور پروفیٹ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ توکل کے اس کانسیپٹ سمجھ چکے تھے۔ جب تک کہ ہم نے خود کام نہیں کرنا تب تک جو ہے توکل کچھ کام نہیں کرنا۔ اوکے، جب آپ کام کرو گے، آپ جو ہے صحیح طریقے سے ورک کرو گے، تب جا کر جو ہے آپ توکل کریں گے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ کی مدد کریں گے۔ تو اس چیز کو یقینی بنا تھا کہ فتح جو ہے وہ فتح میں ہی رہے اور اس کو شکست میں نہ تبدیل کر رہے تھے صحابہ اکرام اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے آگے ایک ایکسپیڈیشن آتا ہے جسے ہم سویق ایکسپیڈیشن کہتے ہیں۔ تو میں نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ قریش کی طرف جو معاملات کیا چل رہے تھے، قریش جو ہے بہت ہی پریشان تھے، مطلب جو بیٹل آف بدر میں ان کو شکست ہوئی تھی،
جو وہ ڈیفیٹ ہوئی تھی اس وجہ سے وہ تباہی کا شکار تھے، بہت ہی پریشانی میں تھے۔ مبارک بھائی مائک میوٹ ہو گیا آپ کا۔ ہوتا ہے جس کا نام ہے بنو نذیر، بنو نذر جس قبیلے کو ہم کہتے ہیں، تو اس قبیلے سے اندر جاتا ہے وہ کچھ سرداران جی ہے۔ بھائی اسکرین شیئر مبارک بیچ نہیں ہے۔ جی، اور بیچ میں آواز بھی کٹ گئی تھی آپ کی۔ کہاں پر یہ معاملہ ہوا تھا؟ جی وہ پتا جس کو سب لوگ غزوہ کہتے ہیں، اب بتانے جا رہے تھے۔ مطلب اگلی سینٹینس کہیے آپ۔ مطلب آپ نے بتایا تھا کہ جس کو سب لوگ غزوہ کہتے ہیں، ایک ایکسپیڈیشن تھا لیکن اس کو سب لوگ غزوہ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والا بتائیں مجھے۔ اس سے پہلے والا تو وہی والیوم 1 ہم لوگ کمپلیٹ کر رہے تھے آج۔ اوکے، تو کوئی اور بچے گا مجھے کے بعد قریش، غزوہ بدر کے بعد قریش بہت پریشان تھے۔ جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسٹ نہیں کیا۔ ایڈوانسمنٹ کرنے لگ گئے تھے رسول پاک۔ بھائی آپ جب لیو کرتے ہیں نا میٹنگ تو آپ کا شیئر بھی بند ہو جاتا ہے۔ نیٹ ورک ایشو تھا، اسی لیے میں بھی لیٹ جوائن کیا تھا میرے بھی۔ لیٹس سی کہ ہاؤ وی کین کمپلیٹ دس ماڈیول۔ bear with me انشاءاللہ۔ اللہ مشافعہ۔ اوکے، تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ غزوہ بدر کے بعد اس شکست کی وجہ سے قریش مکہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے، خصوصاً جو ابو سفیان تھا وہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا، جبکہ تمام تر سرداران جو ہے غزوہ بدر کے اندر مر چکے تھے، تو سرداری جو ہے وہ ابو سفیان کو مل چکی تھی۔ اب جو سردار تھا مکے کا اور تمام تر معاملات چلانے والا تھا وہ ابو سفیان تھا، تو وہ بس موقع تلاش کر رہا تھا بدلہ لینے کا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو وہ کچھ بندوں کو اکٹھا کرتا ہے، تقریباً 200 لوگ ہوتے ہیں، اکٹھا کر کے جو مدینے کی طرف جو ہے جاتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو جیسے جاتا ہے مدینے کے اندر تو آؤٹسکرٹس کی طرف جو ہے ایک قبیلہ ہے جسے ہم بنو نذیر کہتے ہیں، تو بنو نذیر کے قبیلے کے اندر جو ہے وہ انٹر کرتا ہے۔ جیسے انٹر کرتا ہے تو وہاں پر اس کچھ یہودی سرداران سے ملاقات کرتا ہے، لیکن وہ جو ہے اسے ملاقات کرنے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں یہودیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر سے ہم نے عہد توڑا جو ہماری پیس ٹریٹی ہے تو ہمارا جو عام ہے وہ برا ہونا ہے۔ اس چیز کا ان کو پوری اچھی طریقے سے پتا تھا، لیکن اسی قبیلے میں جو ہے ایک سردار تھا جس کا نام تھا سلام بن مشکام، جو ایک خزانجی تھا، ایک ٹریجرر تھا اس قبیلے کا۔ تو اس سے جا کر ملتا ہے ابو سفیان، تو وہ سلام بن مشکام جو ہے اس کو ویلکم کرتا ہے، اور تھوڑے سے جو ہے بیٹھ کر وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ چل رہا تھا کہ اب ہم کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو سکتے ہیں اور بدلہ ہم لے سکتے ہیں۔ یہ ڈسکشن چل رہی تھی ان کی۔ اسی درمیان جو ہے ابو سفیان کے کچھ سولجرز جو ہیں اس کے اطراف ایک ویسینٹی، ایک ایریا تھا جہاں پر کچھ پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس ایریا میں انٹر کرتے ہیں اور پھر اس علاقے کی تمام فصل کو اجاڑ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں پر دو بندے ہوتے ہیں، ایک انصار ہوتا ہے اور پھر ان کا ایک ساتھی ہوتا ہے،
اور انصار کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں، مطلب انصاری صحابی ان کو بھی وہ قتل کر دیتے ہیں، اور پھر ان کا جو ساتھی تھا وہ اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی برا انہوں نے کام کر دیا تھا، کیونکہ مدینے کے اندر جو ہے انٹر کر کے انہوں نے فصل بھی اجاڑ کر دی اور 2 بندوں کو بھی مار دیا انہوں نے۔ تو جیسے ہی پروفیٹ علیہ السلام کو پہنچتی ہے یہ نیوز کہ ابو سفیان جو ہے اس نے انٹر کیا ہے اس مدینے کے اندر اور 2 آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا ہے، تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ان کے پیچھے جو ہے اپنی آرمی سینڈ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے خود بھی ان کو لیڈ کرتے ہوئے ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی آرمی کو ان کے پرسیوٹ میں جاتے ہیں۔ تو اس دوران جو ہے جو یہودی قبیلہ تھا بنو نذیر، وہ ابو سفیان کو نیوز دے دیتے ہیں کہ اس طریقے سے پروفیٹ علیہ السلام کو پتہ چل چکا ہے، تو وہ جو ہے اپنی آرمی لے کر جو ہے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جیسے ابو سفیان کو پتہ چلتا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جو ہے بہت ہی تیزی سے جو ہے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس درمیان جو ہے ان کے پاس بہت ہی زیادہ سامان تھا، اسلحہ تھا، اور پھر کھانے کے بہت سارے سامان تھے، تو اس کو کیری کر کے لے جاتے تو بہت ہی دیر ہو جاتی ان کو مکہ پہنچنے میں، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ چڑھ جاتے۔ اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، ان کے تمام تر سپلائز کو جو ہے انہوں نے یہیں پر چھوڑ دیا، اور بس مکے کی طرف جو ہے اپنی سواریوں کے اوپر جو ہے بیٹھ کر چلے گئے تھے۔ تو وہ جو انہوں نے چھوڑا تھا مال، اس میں سب سے زیادہ جو چیز موجود تھی، جو کھانے کی چیز موجود تھی، وہ ستو کا آٹا تھا۔ وہ کہ ستو کا ایک آٹا ہوتا ہے جو ہم عرب کے اندر اس دوران ٹریولنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب ٹریولنگ کرتے تھے تو راستے میں جو ہے وہ ستو کے آٹے کا استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر اس آٹے کے تھرو جو ہے وہ اپنی تمام تر سفر کا جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں، تمام سفر میں آتے اور جاتے وقت۔ تو ان کے ستو کا سپلائی تھا وہ فل ایک دم لوڈیڈ ہوا کرتا تھا۔ تو جیسے انہوں نے سارا سامان چھوڑا تو پروفیٹ علیہ السلام کو وہ سامان جو ہے مل گیا تھا ستو کا، اور ستو کو ہم جو ہے عربی میں سویق کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس غزوے کا نام جو ہے سویق ایکسپیڈیشن رکھا گیا تھا۔ تو پروفیٹ علیہ السلام جو ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ مطلب اسکیپ کر چکا ہے، تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب ان کے پیچھے نہیں جانا، باقی جو ہے ان کا جو مال غنیمت اس کو مدینہ لے چلتے ہیں، اور پھر ہمیں آگے ان کو فالو نہیں کرنا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ معاملہ ختم ہوتا ہے ابو سفیان کا۔ اب اسی طریقے سے نیکسٹ ایک ایگزیکیوشن کا ایک بہت ہی زبردست انسیڈنٹ ہے، تفصیلات میں تو ہم زیادہ نہیں جائیں گے، لیکن اوور آل بہت ہی ایک دیکھ لیتے ہیں ہم کہ کس طریقے سے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کعب بن اشرف جو ہے ایک یہودی تھا، وہ ایسے کہیں کہ یہودی سرداروں میں سے تھا، وہ بلانگ کرتا تھا بنو نبان قبیلے سے۔ اس کا جو باپ تھا کعب بن اشرف کا، وہ بنو نبان قبیلے کا تھا۔ اس نے اس کے دور میں، جب وہ اس کا دور تھا، مطلب جو وہ ینگ تھا، تو ایک بندے کو اس نے قتل کر دیا تھا کعب بن اشرف کے باپ نے۔ وہ قبیلہ اس نے چھوڑ دیا، قبیلہ چھوڑ کر جو ہے اس نے مدینہ جو ہے ہجرت کر لی۔ تو جب ویسے ہی مدینہ پہنچتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس ایک یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، تو اس کو پناہ ملتی ہے، بنو نذیر جو ہے اس کو پناہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مل کر رہ کر جو ہے وہ اپنی فیملی جو ہے آگے بڑھاتا ہے۔ تو بنو نذیر کی ایک خاتون تھی جس کا نام تھا عقیلہ بنت ابو حقیق، اس سے وہ شادی کرتا ہے، تو انہی دونوں کا جو ہے بیٹا کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف جو ہے ایک پوئٹ تھا، وہ ایک شاعر جو شاعری لکھا کرتا تھا اور پوئٹری کیا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ انفلوئنشل ایک پرسنالٹی تھی۔ اس کا خود کا ایک قلعہ تھا، فورٹ، جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ اسکرین کے سامنے جو فوٹو لگائی ہے، یہ امیج، یہ اسی قلعے کی ہے جو آج بھی موجود ہے مدینہ کے اندر۔ کعب بن اشرف کا قلعہ تھا، یہ فورٹ تھا اس کا، جہاں پر وہ رہا کرتا تھا۔ تو ایک بہت ہی انفلوئنشل پرسنالٹی تھی کعب بن اشرف کی، لیکن یہ یہودی تھا، اور پھر اس کو نا اس چیز کا شدید غصہ تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے بدر میں فتح حاصل ہو چکی ہے۔ مسلمان جو ہے، مطلب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہودی جو ہے دشمنی میں سب سے آگے ہیں تمہارے، تو یہی معاملہ تھا۔ کعب بن اشرف بھی جو ہے مسلمانوں سے شدید نفرت کرتا تھا، ان سے دشمنی رکھتا تھا۔ جب مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو بہت شدید غصے میں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ مکہ ٹریول کرتا ہے اور قریش کے بندوں کو جو ہے وہ ان کو واپس سے ان کو بھڑکاتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہے کہ تمہاری اتنی بڑی آرمی کو جو ہے مسلمانوں نے جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو
تمہیں ایسے کرنا چاہیے کہ واپس سے تمہیں اپنی آرمی گیدر کر کے جو ہے ایک بڑی جنگ تم نے مسلط کر دینی ہے مسلمانوں کے اوپر. اس طریقے سے جو ہے یہ مسلمانوں کو خلاف جو ہے قریشوں کو بھڑکاتا ہے. اور پھر اس دوران جو ہے ابو سفیان ایک سوال پوچھتا ہے کعب بن اشرف سے. اے کعب، تم بہتر جانتے ہو، تم اہل کتاب کے ایک بندے ہو، ایک آدمی ہو، ایک انسان ہو، تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو کہ اصل حق کا دین کیا ہے، ریلیجن کیا ہے. تو تم ہمیں بتاؤ، ہم جو ریلیجن ہے وہ بہتر ہے یا پھر محمد کا ریلیجن جو بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو کعب کہتا ہے کہ واللہ تمہارا جو ریلیجن ہے وہ محمد کے ریلیجن سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر تم جو ہے بہت ہی زیادہ صحیح طریقے سے گائیڈ کیے گئے ہو اور تم ہدایت کے اوپر. تو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ بات جو ہے پسند نہیں آتی کہ کوئی بندہ ایسے اٹھ کر کہہ دے، جو کہ ایک انفلوئنسر پرسنالٹی بھی ہے، کہ مسلمانوں کا جو ریلیجن ہے، جو دین ہے ان کا، وہ حق پر نہیں ہے، یا پھر ان کو ہدایت یافتہ نہیں ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ریلیجن نہیں ہے. جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کچھ سٹینڈ لیتے ہیں، اور پھر اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ریویل کی جو سورۃ النساء کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ آمنوا سبیلا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈسکشن کو قرآن پاک کے اندر ایک ریکارڈ کرنے کے لیے، صحیح ہے میرا بتانے کا یہ مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ریکارڈ کیا ہے اس ڈسکشن کو، تو اس وجہ سے میں نے بھی اس قرآن پاک کی آیت کو تلاوت کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے ان بندوں کو نہیں دیکھا جو اہل کتاب تھے اور میجک میں بلیو کرتے تھے، جادو میں بلیو کرتے ہیں، شیطان میں بلیو کرتے ہیں، اور مشرکین سے کہتے ہیں کہ تمہارا دین جو ہے محمد کے دین سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنی امپورٹنٹ یہ کمنٹ تھا کعب بن اشرف کا، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں آتا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ڈسکشن کو ریکارڈ کرتے ہوئے یہ آیت جو ہے نازل کرتے ہیں اس واقعے کے ضمن میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طریقے سے یہ جو اہل کتاب ہے یہ شیطان میں یقین رکھتے ہیں، شیطان کے چارندے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اور پھر جادو ٹونے میں جو ہے بلیو رکھتے ہیں. اسی طریقے سے مشرکین کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کرتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے اسلام سے بہتر تمہارا ریلیجن، ان سے زیادہ تم ہدایت، مسلمانوں سے زیادہ تم جو ہے ہدایت یافتہ ہو. اوکے، تو یہ کہا کرتے تھے یہ اہل کتاب جو شدید دشمنی رکھتے تھے مسلمانوں سے. تو یہ جو ڈسکشن کرنے کے بعد جو ہے کعب واپس سے مدینہ لوٹتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو ہے اس کے حلیف ہیں، مطلب اس کے الائس ہیں جو قریش مکہ ہیں، اگر سے کوئی بڑا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہماری مدد کریں گے. تو اس ہوپ کے ساتھ جو ہے مدینہ پہنچتے ہی جو ہے پوئٹریز لکھنا شروع کر دیتا ہے. ظاہر ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا، پوئٹری بہت ہی بڑی شے تھی، اتنی بڑی شے کہ آپ ایک بغاوت جو ہے شروع کر سکتے تھے پوئٹری کے ذریعے. جس طرح سے شخص بن قیس نے اوس اور خزرج کے بیچ میں پوئٹری ریسائٹ کر کے ان دونوں کو آلموسٹ لڑوا دیا تھا، اگر سے پروفیٹ علیہ السلام ان کو نہیں روکتے تو پوئٹری جو ہے اتنی زیادہ اثردار تھی، اتنی ویلیو تھی اس کی پوئٹری کی کہ ایک بغاوت کو شروع کر سکتی تھی. تو مدینہ پہنچ کر پوئٹری لکھنا شروع کرتا ہے، پروفیٹ علیہ السلام کے خلاف ریڈیکیول کرتا ہے پروفیٹ علیہ السلام کو اس کے اندر، اور پھر بہت ہی نیچا دکھاتا ہے. اور بس یہی نہیں کیا اس نے، انڈیسنٹ پوئٹری، بہت ہی برے الفاظ جو ہے مسلمان خواتین کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا اس نے، بہت ہی زیادہ. جس طریقے سے آج کے ہمارے سانگس ہوتے ہیں جو پراپرلی ویمن کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے اس نے اپنی شاعری میں، اپنی پوئٹری میں ویمن کو آبجیکٹیفائی کیا تھا، خصوصاً مسلم ویمن کو اس نے ٹارگیٹ کیا تھا کعب بن اشرف نے. تو پروفیٹ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی بڑا فتنہ جو ہے برپا ہونا ہے، اور پھر بڑی بغاوت شروع ہونی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام نے پیٹرن کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب جو ہے اس کعب بن اشرف کا خون جو ہے تمہارے اوپر حلال ہے، بلڈ از لافل، اب اس کو جو ہے قتل کرنا ہے. تو جیسے ہی پروفیٹ علیہ السلام پبلکلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ کعب بن اشرف کا خون حلال ہے تمہارے اوپر، تو محمد بن مسلمہ اور پھر ابو نالا، یہ دو بندے تھے، دو صحابہ اکرام تھے جنہوں نے یہ ٹاسک جو ہے اپنے ذمے لے لیا تھا. ابو نالا جو تھے
काब बिन अशरफ के फोस्टर ब्रदर थे। ओके, तो इनके रिश्तेदारों में से थे, तो इनको जो है बहुत ही अच्छा कनेक्शन था काब बिन अशरफ के साथ, तो बहुत ही आसानी से ये काब बिन अशरफ को टैकल कर सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने जो है ये काम अपने ज़िम्मे ले लिया, और मोहम्मद इब्न मसलमा जो है साथ-साथ इनके चले गए थे ये काम को अंजाम देने के लिए, और उनके साथ-साथ जो है कुछ और भी बंदे गए थे, कुछ 5-6 बंदों का नाम ज़िक्र आता है, नाम का जो है हमें ज़िक्र मिलता है। हरीद बिन औस, इब्न मुआद, इसी तरीके से अब्बाद बिन बिशिर, तो कुछ 5 सहाबा इकराम थे जो पहुंचे थे काब बिन अशरफ को असैसिनेट करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो रात का वक्त था, तो पहुंचते हैं काब के किले में। जैसे ही काब बिन अशरफ के किले में पहुंचते हैं वो, तो वहां पर जाकर जो है अबू नाला को वो भेजते हैं काब के पास। अबू नाला जो है काब के दरवाजे को खटखटाता है, उसको बाहर बुलाता है, आओ तुमसे कुछ डिस्कशन करनी है। तो उसकी वाइफ जो होती है काब की, उसको मना करती है कि तुमने नहीं जाना, इस रात के इस पहर में कुछ भी हो सकता है। तो उसको एडवाइस करती है, लेकिन काब नहीं मानता, ये तो मेरा भाई है, इससे मुझे क्या मतलब नुकसान पहुंचना है। तो आता है अबू नाला से मिलने के लिए। अबू नाला जो है उसके उसके ना बाल को पकड़ता है और उसको स्मेल करता है, इस तरीके की एक्टिंग करता है कि इसके बाल को स्मेल कर रहा है। तो जैसे ही उसके पीछे जाता है, उसके बाल पकड़ के जो है उसको उसका गला जो है दबोच लेता है। अबू नाला जो है काब बिन दबोच लेते हैं, और फिर मोहम्मद इब्न मसलमा जो है अपनी तलवार निकालकर उसकी शारा काट देते हैं, उसी वक्त उसका काम तमाम करके उसको जहन्नम वासिल कर देते हैं काब बिन अशरफ। तो इस दौरान जो है 5-6 बंदे थे और रात का वक्त था, तो जाहिर है उस वक्त में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी। तो एक इसी दौरान जो है एक सहाबी ने दूसरे सहाबी के ऊपर भी हमला कर दिया था, तो एक सहाबी भी उस दौरान जो है इंजर्ड हो गए थे। बहरहाल वहाँ पर जो है ये मामला ख़त्म करने के बाद जो है मुसलमान वहाँ से जो भी 5 बंदे आए थे, तो वो एस्केप कर गए वहाँ पर से वहाँ से। तो जब यहूदियों को पता चलता है कि इस तरीके से मुसलमानों ने ये मामला किया है, तो रिवॉल्ट करते हैं और प्रॉफेट अलैहिस्सलाम से किसास का जो है मुतालबा करते हैं, और कहते हैं कि हमें रिवेंज चाहिए। तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम बताते हैं कि ये काम कैसे इस बंदे ने बगावत शुरू करने वाला था, इस तरीके से मुसलमान ख़वातीन के बारे में इस तरीके से पोएट्री की थी इसने। तो देखो तुम्हें ये पता है कि हमारा जो है एक अमन का मुआहिदा है, तो इस अमन के मुआहिदे को किस तरीके से तोड़ सकता है। तो इसी वजह से जो है इस फितना अंगेज शर अंगेज बंदे को खत्म करने के लिए हमने ये मिशन जो है अंजाम दिया था, जिसके अंदर हमने काब बिन अशरफ कत्ल करके जो है इस फितने को खत्म कर दिया था। तो जब ये पता चला यहूदियों को, तो वो भी उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उनको वापस लौटना पड़ा। अब उनके दिलों में जो है खौफ तारी हो चुका था। पहले तो अस्मा बिनते मरवान, काब बिन अशरफ, और फिर इसी से सवीक का एक्सपीडिशन। तो पूरी तरीके से मुसलमानों ने जो है अरब के अंदर एक प्रॉपरली एक अपना उरूज बना लिया उन्होंने, और फिर एक उनकी स्टेटस बन चुका है उनके अंदर। अब वो दहाड़ेंगे वो शेर की तरह। तो इस चीज़ से जो है खौफ खा रहे थे यहूदी। तो उन्होंने क्या किया कि प्रॉफेट अलैहिस्सलाम से जब बात की, तो प्रॉफेट अलैहिस्सलाम ने खुद ऑफर किया उनको, जो है इस पीस ट्रीटी को वापस से रिन्यूअल करते हैं। तो एक नई पीस ट्रीटी लिखी गई थी, जिसके अंदर जो है वापस से नए अहकाम थे, जिसके अंदर जो है मुसलमानों और फिर यहूदियों का एक सुलह हो गया था काब बिन अशरफ के एग्जीक्यूशन के बाद। आगे हम चलते हैं, तो एक छोटा सा गज़वा था, एक एक्सपीडिशन था जिसको हम देखते हैं, और फिर इसका नाम हमने दिया था एक्सपीडिशन टू दी अमर। ज़ाहिर है ये तमाम तर गज़वे जो हैं, इसको ये किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड हैं, इसी वजह से इसका नाम जो है उस चीज़ के ऊपर पड़ता है। मतलब सवीक का गज़वा हमने इस वजह से कहा क्योंकि वहाँ पर जो है सवीक एज़ अ माले गनीमत मुसलमानों को मिला था। तो दी अमर जो है एक चश्मा था, ये एक लेक था जहाँ पर ये एक्सपीडिशन हुआ था। तो इस वजह से जो है इस एक्सपीडिशन का नाम जो है दी अमर जो है रखा गया था। तो फिर उसी तरीके से मामला चल रहे थे। प्रॉफेट इस्लाम को इंटेलिजेंसिया के थ्रू जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है कि गताफान का कबीला जो है अब वो अपने पर फैला चुका है, वो बदला लेना चाहता है। इस वजह से वो अपने तमाम तर जंजियों को इकट्ठा कर रहा है और आपस के कबीलों को गैदर करके मदीने के ऊपर जो है हमला करने वाला है, चढ़ाई करने वाला है। जैसे ही प्रॉफेट इस्लाम को ये न्यूज़ पहुँचती है, तो ज़ाहिर है फिर से वही रद्द-ए-अमल था प्रॉफेट इस्लाम का कि प्रॉपरली आर्मी गैदर की प्रॉफेट इस्लाम ने, और फिर उनके पीछे जो है पहुँच गए थे प्रॉफेट इस्लाम। तो उस दौरान जो है वेदर बहुत ही
مطلب رینی قسم کا تھا، تو سخت بارش ہو، تو پروفیٹ علیہ السلام کے جو ہے کپڑے بھیگ چکے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب جو ہمیں تھوڑا سا یہاں پر جو ہے پڑاؤ ڈالنا چاہیے، تو پروفیٹ علیہ السلام اپنے فلینک سے باہر جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ریسٹ کرنے لگتے ہیں۔ اسی درمیان میں جو ہے ان غطفان کے لوگوں کو بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ پروفیٹ علیہ السلام آرمی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے پہاڑوں کے آس پاس جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، پہاڑوں کی طرف سے جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر نگرانی کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بھی ہمیں ایک موقع ملے تو ہم جو ہے مسلمانوں کو ان کو ہرا دیں ہم، یا پھر پروفیٹ علیہ السلام کو ہم اسیسینیٹ کر دیں۔ یہ ان کا ایک پلان چل رہا تھا۔ تو اسی درمیان کچھ لوگ جو ہے جو غطفان کے لوگ جو ہیں پراپرلی پروفیٹ علیہ السلام کو آبزرو کر رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ تو جیسے ان کو موقع ملا کہ پروفیٹ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے جو ہے ریسٹ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں ان کی طرف سے، اور پروفیٹ علیہ السلام کے پاس جو ہے اس وقت ویپنز بھی نہیں تھے اور وہ ریسٹ کر رہے تھے، ظاہر ہے اپنے کپڑے کے لیے وہاں پر جو ہے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہ ریسٹ کر رہے تھے۔ تو آتا ہے وہ بندہ اور پھر تلوار اٹھاتے ہی پروفیٹ علیہ السلام کے گردن مبارک کے اوپر رکھ کے کہتا ہے کہ محمد بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر ہے یہاں پر دیکھیے پروفیٹ علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا کہ پروفیٹ علیہ السلام جو ہے بہت ہی کام تھے، کام مائنڈیڈ کے ساتھ کہا انہوں نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری حفاظت کرنی ہے، اللہ ہی جو ہے مجھے بچائے گا۔ تو ایک سمپل ون ورڈ میں کہا پروفیٹ علیہ السلام نے کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ تو جیسے ہی پروفیٹ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تو وہ بندہ جو ہے تھوڑا سا پریشان ہوا اور جبرائیل امین نے پیچھے سے اس کو دھکا دے دیا۔ جیسے ہی دھکا دیا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور پروفیٹ علیہ السلام نے تلوار اٹھائی اور پھر اس کے گردن کے اوپر رکھی اور کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا۔ تو اس بندے نے جو ہے پروفیٹ علیہ السلام کے کیریکٹر کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے بہت ہی رحم دل ہیں، آپ کسی کو قتل نہیں کیا کرتے۔ تو وہ جو ہے جب یہ بات کہتا ہے تو پروفیٹ علیہ السلام اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے، کچھ میں آتا ہے کہ وہ صلح کر لیتا ہے اور جنگ سے وہ واپس چلے جاتا ہے۔ یہ دونوں ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس واقعے کو بھی ریکارڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے آیت نازل کی تھی جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے ایمان والو، جب تم دیکھو اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب تمہارے اوپر حملہ ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں اس سے بچایا تھا۔ یہ تمہارا ہاتھ نہیں تھا جس نے تم کو، ہمارا ہاتھ تھا جس نے تم کو بچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ مسلمانوں کو یاد کرایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے تھرو احسان کیا ہے اور غیب سے مدد کی ہے الگ الگ مارکے کے اوپر۔ اب ریزن وہی ہے جو ہم نے شروعات میں ڈسکس کیا تھا کہ صحابہ اکرام کا وہ ایمانیت کا جذبہ تھا، وہ ان کے ساتھ کنیکشن تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ایڈمائریشن آف گریٹنس، اکنالجمنٹ آف کائنڈنس۔ اس وجہ سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے، ہر ہمیشہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوا کرتے تھے۔ آخر میں جو ہے ہمارا ایک ایکسپیڈیشن ہے جسے ہم کرادہ ایکسپیڈیشن کہتے ہیں، یہ دی کاسٹ ٹو دی بیٹل آف احد ہے۔ اگر ایسے کہوں تو یہ بالکل صحیح ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس واقعے کے ساتھ آج کے اس ماڈیول کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اس کو ہم کرادہ ایکسپیڈیشن کہتے ہیں۔ بات کی کرادہ کیوں نام رکھا گیا، اس کا کرادہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ جہاں پر ایکسپیڈیشن ہوا تھا اس علاقے کا نام کرادہ تھا، تو اس وجہ سے جو ہے اس ایکسپیڈیشن کا نام جو ہے کرادہ تھا۔ یہ غزوہ نہیں تھا بلکہ یہ جو ہے ایک سریہ تھا جس کو پروفیٹ علیہ السلام نے زید ابن ارقام کو جو ہے یہ کام سونپا ہوا تھا۔ زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو یہ کام ملا تھا۔ پروفیٹ علیہ السلام کو پھر سے نیوز پہنچتی ہے انٹیلیجنسیا کی، تو وہی جو سپائی کا ان کا نیٹ ورک تھا کہ قریش کا جو ہے کیروان جو ہے وہ نکلا ہے مکے سے اور شام کی طرف جا رہا ہے۔ اب قریش کو پتا چل گیا تھا کہ اگر سے ہم وہی روٹ استعمال کریں گے جو ہم نے عشیرہ میں بدر کے وقت کیا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان کے ساتھیوں نے جو ہے حملہ کر کے ہمارے اوپر جو ہے وہ مال ہمارا لوٹ لینا ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کیا کیا، اپنے راستے کو چینج کیا، عراق کے تھرو وہ پہنچ رہے تھے شام کی طرف۔
لیکن پھر بھی پروفیٹ علیہ السلام کو خبر مل گئی تو اسی راستے کی طرف جو ہے زید بن حریثہ کو بھیجتے ہیں پروفیٹ علیہ السلام کچھ صحابہ کرام کے ساتھ. زید بن حریثہ جو ہے صحیح جگہ پر جو ہے پہنچ جاتے ہیں صحیح وقت کے اوپر اور اس قافلے کو روک کر جو ہے اس کا مال جو ہے لوٹ لیتے ہیں. سارے لوگ جو ہے پہلے ہی خوف سے وہ ڈرے ہوئے تھے, اس وجہ سے انہوں نے لڑنے کی بھی کوشش نہیں کی. جیسے ہی مسلمان حملہ کرتے ہیں تو وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں سارے لوگ. بس مال جو ہے زید بن حریثہ کو ملتا ہے اور پھر وہ جو ہے مدینہ لے کر وہ واپس لوٹ جاتے ہیں. بہت ہی ایک دم سکسیسفل ایک ایکسپیڈیشن رہا تھا یہ, جس کے اندر وہ 30,000 سلور کوائنز جو ہے ایز اے مال غنیمت جو ہے ان کو ملے تھے. اب یہ چیز نے جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے بہت ہی زیادہ ایک موٹیویشن بھر دی تھی کہ اتنی ساری جو ہے ان کو مال غنیمت مل رہی ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بہت ہی فتح جو ہے ان کو ہر ہمیشہ نصیب ہو رہی ہے, فتح یاب ہو رہے ہیں جو بھی جس بھی غزوے میں جا رہے ہیں, جس بھی سریے میں جا رہے ہیں. تو مسلمانوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بہت ہی پازیٹیو تھا اور بہت ہی پر امید تھے مسلمان. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو قریش جو تھے وہ پوری طریقے سے اپنی امید کھو چکے تھے اور انہیں پتا تھا کہ اگر سے ہم نے اس اکنامک سیچ کو نہیں لفٹ کیا تو ہم جو ہے بھوکے پیاسے مر جائیں گے اور پھر ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا عرب کے اندر. تو اس وجہ سے کیا کیا انہوں نے کہ اب تو بس ایک ہی چیز ہے کہ ہم ایک بڑی فیصلہ کن جنگ کریں مسلمانوں سے, جس کے اندر جو ہے ہم ان کو ہرا کر جو ہے ہمارے ٹریڈ کے جو راستے ہیں, ہمارے جو تجارتی راستے ہیں, ان کو ہم فری کر کے جو ہے واپس سے فریلی ٹریڈ کر کے ہمارے اکنامک کنڈیشن کو ہم اپلفٹ کریں. اس وجہ سے جو ہے انہوں نے بیٹل آف احد کا جو ہے طے کیا تھا کہ ہم نے جو ہے بڑی ایک بیٹل لڑنی ہے جس کے اندر فیصلہ ہو کر رہ جائے گا مسلمانوں اور پھر قریش کے درمیان. یہاں پر جو ہے یہ ایونٹس ختم ہیں بیٹل آف بدر اور پھر بیٹل آف احد کے درمیان کی. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم بیٹل آف احد کو شروع کریں گے, ڈسکس کریں گے اس کے اندر کیا معاملات تھے اور پھر تمام تر چیزوں کو. تو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہم نے ان تمام تر غزوات کو جو ہے بہت ہی ایک امپورٹینس کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کو بیان کیا ہے, کیونکہ اگر سے بیسیکلی میرا جو ایم تھا کہ میں ایونٹس کو سکپ کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ کو جنگ سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا ایونٹ جس نے لیڈ کیا تھا جنگ کرنے کے لیے. اس وجہ سے ہم نے ایک امپورٹینس کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو آپ سب لوگ بھی جو اس کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے چھوٹے ایونٹس بڑے ایونٹ کو لیڈ کرتے ہیں. اس چیز کو آپ نے جو ہے سمجھنا ہے اور پھر تمام تر چیزیں سمجھنے کے بعد آپ کو لیسنس جو ایکسٹریکٹ کرنے کو ملتے ہیں وہ یہی کہ جب بھی فتنہ برپا ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ بہت ہی بڑا فتنہ اب ہونے والا ہے, تو آپ نے جو ہے اس کے خلاف پہلے ایکشن لینا ہے تاکہ اس فتنے کو جو ہے اس کی جڑوں کے ساتھ ہی اس کو ختم کر دیا جائے. ورنہ پھر ایک درخت بنے گا تو اپنی شاخیں جو ہے وہ تمام دنیا میں پھیلائے گا تو بہت ہی بڑا فتنہ بن جائے گا. تو یہ چیز آپ کو سیکھنے کو ملتی ہے. پروفیٹ علیہ السلام کی ایڈوانسمنٹ, ان کا ڈسپلن, ان کی جو تھنکنگ, کس طریقے سے وہ تمام تر چیزوں کو کیا مطلب ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر چلایا کرتے تھے اور ایک چھوٹی تعداد ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے کس طریقے سے تمام دنیا کے اوپر فتح حاصل کر لی تھی. یہ تمام تر چیزیں آپ تبھی جان سکیں گے جب آپ چھوٹے چھوٹے ایونٹس کو جو ہے اسی امپورٹینس کے ساتھ پڑھیں گے جب آپ جیسے آپ بڑے ایونٹس کو پڑھتے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے وہ کہاوت کہی جاتی ہے کہ بوند سے جو ہے دریا بنتی ہے, تو ظاہر ہے اسی طریقے سے جو ہے چھوٹے ایونٹس بھی جو ہے بڑے ایونٹس کو لیڈ کرتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے آگے بڑی فتحوں کی مطلب دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑی فتحوں کے جو ہے دروازے کھول دیتے ہیں. اس وجہ سے چھوٹا بھی کام کیوں نہ کریں ہم دین کے لیے, ہمیں اس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس کو کہ یہ جو ہے ایک گیٹ وے ہے بڑے گیٹ کے لیے. اوکے, ہم نے ایک بڑا دروازہ کھولنا ہے تو اس دروازہ کھولنے کا جو ہے ایک راستہ ہے جو ہم نے اختیار کیا. ایک بہت ہی خوبصورت ہمیں لیسن سیکھنے کو ملتا ہے. اگین اپالوجیز کہ ہمارا جو ٹیکنیکل ایشو تھا اس وجہ سے آپ لوگ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے. کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا تو انشاءاللہ آپ سوال کر سکتے ہیں تو ہم اس کو واپس سے ایکسپلین کر دیں. بارک اللہ فیکم. جی جزاک اللہ خیر. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر لیں.
हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी शेख भाई, आवाज तो आ रही है। अच्छा अच्छा, तो चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपना कर लेते हैं। तो असल में मुबारक भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब गजवा और सरिया का मतलब क्या, इसका आपने बताया भी था कि ये बहुत पुराना वर्ड है और काफी टाइम पहले से यूज होता हुआ आ रहा है। तो असल में जो गजवाए हिंद के बारे में बात होती है उसमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत नहीं होगी। और फिर ऐसे ही जंगे वो जो गजवाए तबूक था उसमें लड़ाई नहीं हुई, तो इसके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग कि किसको क्या कहना है और उसकी डेफिनेशन क्या है? फिर इंशाल्लाह हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। दैट्स रियली एन अमेजिंग क्वेश्चन, लेकिन एक एकेडमिक डिस्कशन है, लेकिन शॉर्ट में आपको बता दूं कि गजवा जो है हम उसे कहते हैं जिसमें प्रॉफिट इस्लाम ने खुद शिरकत की थी। एज अ कमांडर, एज ए लीडर, उन्होंने आर्मी को लीड किया था। ये बेसिक डेफिनेशन है गजबे की। और सरिया हम उसे कहते हैं जिसमें प्रॉफिट इस्लाम ने खुद शिरकत नहीं की थी, बल्कि उन्होंने जो है सहाबा इकराम को भेजा था किसी लिए, किसी मार्चे के लिए, किसी महाज के ऊपर जो है उन्होंने भेजा था सहाबा इकराम को। ओके, जब आप गज़वे हिंद की बात करते हैं, देखिए उलमा इकराम जो है इस पर बात करते हुए